अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। शेख रशीद साहब को तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हम सारे जानते हैं। ज़बरदस्त क्या कहते हैं, फायरी स्पीकर हैं जब बात करते हैं, फिर जब प्रोफेसिस भी करते हैं, उनकी प्रोफेसिस भी कभी सही कभी गलत भी होती है, लेकिन जिसको कहते हैं ना, यू कैन लव हिम और हेट हिम, यू कांट इग्नोर हिम। अब शेख साहब ने एक किताब लिखी है अपनी, ये लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक, फजंद पाकिस्तान शेख रशीद अहमद की सियासत के 50 साल। और जैसे एक्सपेक्टेड था, ये किताब भी बड़ी मज़ेदार किताब है। बचपन से शुरू होते हैं, यहाँ तक बताते हैं कि मैं 9 पाउंड का बच्चा पैदा हुआ था, और वहाँ से लेके ये जो कितने पाउंड्स की ट्रेनें चला रहे हैं आप, लाखों टन की, वहाँ तक की ये किताब है। मेरा ख्याल था इसमें ज़्यादा चौंकाने देने वाले होंगे वाक़यात वगैरह, लेकिन जो शेख साहब की तबीयत है उसके मुताबिक थोड़ी सी केयरफुल लिखी हुई तारीख ये किताब है, लेकिन बड़ी मज़ेदार इस तरह है कि उन्होंने कहीं पे पंचेस पुल नहीं किए। ऐसे लोग जो आज उनके कैबिनेट के लीग्स भी हैं, उन पर ही बड़ी ठुक के बातें की। ये किताब तो ज़बरदस्त पढ़ने वाली है। तो अभी शेख साहब से हम बात करेंगे इस किताब के बारे में भी, और आजकल की पॉलिटिक्स में तो बात होगी। तो शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। शेख साहब पहले तो ये बताएं, लेटेस्ट सिचुएशन तो पॉलिटिक्स में बाद में आऊँगा, किताब थोड़ी सी लगता है आपने हाथ थोड़ा सा खींच के लिखी है, आपने वाक़यात लिखे हैं, लेकिन जिसको कहते हैं ना कुछ धमाकों से ज़रा आपने परहेज़ किया है। क्या अगली किताब के लिए माल बचा रहे हैं? मेरा भी यही ख्याल है जो आप कह रहे हैं। मैं देखना चाहता हूँ, एक एडिशन तो पहले ही बिक गया, तो किताब जो है वो इसका मतलब है पसंद की जा रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी मुझे एहतियात की ज़रूरत थी, और मैं बीमार हो गया किताब लिखने के दौरान, और मैं हौसला हार गया था। मेरी बीमारी बड़ी सीरियस थी, और उसमें मैं मोहतात हो गया काफ़ी ज़्यादा, और मैंने जल्दी ख़त्म कर दी ये किताब। अच्छा, ज़रा मैं जल्दी से किताब के कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट्स नाज़रीन के साथ शेयर कर लूँ। पहले तो ये बताएं, आपने किताब में लिखा है मुझे प्यार से बाबू कहते थे, और मुझे अंडा भी कहते थे बचपन में। अंडा क्यों कहते थे आपको? वो हमारी एक मुर्गी थी घर में, मैंने पाली हुई 4 मुर्गियाँ। वो किसी को अंडा ही नहीं उठाने देती थी, चोंच मारती थी। मैं जाता था तो चुप करके हाथ डाल के वो निकाल लेता था, तो इसलिए मुझे ये भी कहते थे घर में। आपने दूसरा लिखा है कि मैं स्कूल में जब जाता था मुझे लंच बॉक्स नहीं मिलता था, मैं दूसरों के खाने पर गुजारा करता था। तो कहीं सियासत में तो नहीं दूसरों के खानों पर हाथ साफ हो रहा शेख साहब? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। अच्छा, ये आपने मातम भी किया एक दफ़ा, लेकिन उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे ये है कि आपको तासुर था कि जी आप पे जिन आए हुए हैं, लेकिन जब आपकी किताब पढ़े, नाज़रीन जब पढ़ेंगे उनको पता लगेगा कि आप बचपन में तो आप खुद छोटे से जिन तो आप खुद थे, तो फिर वो क्या हुआ, तवीज़ गंडे ने असर नहीं किया आप पे? मुझे मेरे घर वालों को यही शायक था कि मुझ पे कुछ साया, क्योंकि मैं एक मुनफरद बच्चा था, और उनके ख़्याल में मैं घर के मेरी एक्टिविटी किसी और भाई बहन से नहीं मिलती थी। तो इसलिए इस पिंडी के जितने मज़ार हैं, जितनी दरगाहें हैं, उनके तावीज़ घोल के उन्होंने मुझे पिलाए कि वो जिन निकल जाए इसमें से। लेकिन वो जिन था ही कोई नहीं, शायद मैं खुद ही जिन था, क्योंकि लाल हवेली का पहले नाम जो था वो जिन्नात की हवेली था। अच्छा, बाकी तो ठीक है, मुझे पता है बड़े बड़े आपके मुखालफिन जो ऐसे आपकी शायद हम तो नहीं चाहते अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, लेकिन वो आपके मरने की दुआएं भी करते होंगे। लेकिन इस किताब में आपने लिखा आपने खुद मरने की कोशिश की और नाकाम हो गए। ये क्या है कि तुसी अपनी जान भी नहीं ले सके, दूजे दी लेंदे हो? बस वो मैं गया 14 अगस्त को, मरी वापस। उस ज़माने में सारा आधा पिंडी 14 अगस्त को ही जाया करता था, क्योंकि वहाँ बड़े और क्लास रहा करती थी मरी में। ये नहीं था कि हर आदमी मरी चला जाता था, तो पिंडी वाले ज़्यादातर 14 अगस्त को ही जाते थे। तो जब मैं वापस आया तो बस ही नहीं मिल रही थी, तो मैं कोई 2-3 बजे सुबह के टाइम घर पहुंचा, तो उन्होंने मुझे डाल लंबा लिया, क्योंकि सारा घर इंतज़ार कर रहा था कि मैं इतनी लेट तो कभी नहीं आया। लेकिन मैं बता के नहीं गया था, ना ही कोई उस ज़माने में इतना बच्चों के ऊपर कंट्रोल होता था कि भी किधर जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो इतना मारा उन्होंने, फिर मैंने कहा ये ज़िंदगी बेकार है, इसलिए मैंने अटैम्प्ट की, लेकिन बच गया। मैं नाज़रीन को बता दूं, नाज़रीन एक शेख साहब लिखते हैं कि मैंने कमरे के अंदर से कुंडी लगाई, बिस्तर की चादर को गले में डाला और कुर्सी पर खड़े होकर पंखे के कुंडे पर अपने आप को बांध दिया। चंद ही सेकंड गुजरे होंगे कि आंखों में तारे चमकने लगे, तो आप ही चीखा मारनी शुरू कर दिया, खुद ही चीखना शुरू कर दिया। भाई ने दरवाज़ा तोड़ा, फिर वो किया।
اس کے بعد دوبارہ مار پڑی تھی؟ نہیں جی، تو نزدیک سے کوئی نہیں گزرا پھر تو۔ اچھا نزدیک سے بتائیں، آپ کتاب میں یہ بھی لکھتے ہیں جب آپ گارڈن کالج میں تھے آپ نے ووٹ لینے کے لیے خواتین سے دوستیاں شروع کر دیں، کی کر دے رہے ہو تسی؟ وہ یہ ایک کتاب لکھنی ہے، پھر لیڈیز کا ووٹ بڑا تھا اور ایک لیڈیز کی کنوینسنگ میں بھی بڑے ووٹ تھے۔ سو گارڈن کالج میری زندگی کا ایک ٹارگٹ تھا، لیکن مجھے میرے والدین نے پولی ٹیکنک بھیج دیا۔ وہ ویسے ہی پینڈو قسم کا کالج تھا، نہ کوئی لائف تھی وہاں بھی۔ میں نے لائف پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن مارا گیا، اور میں بہت سارے کیسز میں الجھ گیا آخری سال میں، اور سزا بھی ہو گیا ماشاء اللہ سے 1 سال قید بامشقت کاٹی میں نے۔ تو سارا میرا کیریئر تو جب وہاں ختم ہو گیا، لیکن میں نے گارڈن کالج میں داخلہ لے ہی لیا کسی طریقے سے۔ ایک جرنلسٹ میرے بڑے محسن تھے، شبیر شاہ صاحب کے ساتھ ہوتے تھے، محمود صاحب پاکستان ٹائم میں، انہوں نے مجھے داخلہ کروا دیا۔ اور پھر 500-400-600 لڑکیاں بھی وہاں پڑھتی تھیں، ان کے ووٹ بھی بڑے ضروری تھے، تو اس لیے تھوڑا بہت تو کام کرنا پڑتا ہے نا مالک صاحب۔ آج آپ نے کتاب پڑھ لی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے سوال ہی آپ کتاب سے نکالیں۔ نہیں، کتاب میں 5-6 سوال تو کرنے ہیں، جنرلی بڑی مزدار کتاب ہے۔ مجھے سیاست سے زیادہ جو آپ کی ذاتی زندگی والی چیزیں ہیں بڑی مزدار رہی ہیں۔ پھر آپ نے لکھا ہوا، آپ نے پورا منظر کھینچا ہوا کہ جب آپ بچپن میں تھے تو ظاہر ہے کہ پیسہ اتنا نہیں تھا، تنگی تھی، سب کچھ تھا۔ یہ سگار آپ نے کب ڈالا ہے؟ بیکاز آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی اور دوستی پرویز مشرف صاحب سے پھر سگاروں پہ ہو گئی، اور وہ سگاروں نے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنا دیا۔ لوگوں نے کہا اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہ بنو شیخ رشید۔ یہ سگار کہاں سے آیا؟ آپ کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے تھے زہر کھانے کے۔ بائی دا وے ناظرین کتاب میں ہے یہ نیلا تھوتھا بھی خریدنے گئے تھے شیخ صاحب، نیلا تھوتھا ان کو ملا نہیں تھا، تب بھی انہوں نے دودھ پھانسی لگائی تھی۔ تو نیلے تھوتے کے پیسے نہیں تھے، سگار کے کہاں سے آئے؟ سگار مجھے یعقوب سگار جو ہے مجھے 85 میں اقوام متحدہ سے خطاب کرنا چاہتا تھا، اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں وہاں تقریر کروں۔ یہ میری زندگی کا خواب تھا، جس طرح ایک سپاہی ریٹائر ہوتا ہے اس طرح ایس پی بننے کے خواب رکھتا ہے۔ میری بھی ایک خواہش تھی کہ میں جنرل اسمبلی سے خطاب کروں۔ میں نے بڑا ویل پلان کیا اور جنرل اسمبلی سے خطاب کیا۔ ان کا خیال تھا کہ میری انگریزی بڑی کمزور ہے، میں انگلش میں کیسے تقریر کروں گا، لیکن میں نے کہا میں پھر یہاں ہی شریعت لے لوں گا آپ کے خلاف اگر آپ نے ایسا کام کیا۔ تو پھر ایسا ہی ہوا کہ مجھے انہوں نے تقریر لکھ کر دی بڑی مشکل سی۔ وہ میں نے جا کے فورن آفس والوں نے ایمبیسی نے، وہ میں نے جا کے وہاں نیو یارک یونیورسٹی کے سامنے 600 ویسٹ براڈ وے پہ ایک پاکستان ہاؤس میں پاکستانی رہتے تھے، ان سے کریکٹ کرائی، اور پھر میں نے آ کے زبردست تقریر کی۔ صاحبزادہ یعقوب بڑا متاثر ہوا، اس نے پھر مجھے سگاروں کا ڈبہ 85 میں ایک لے کے دیا۔ دیٹ واز دا فرسٹ ڈے۔ اس کے بعد میں نے سگریٹ نہیں پیے، پہلے بھی نہیں پیتا تھا، سگار سے شروع ہوا۔ اچھا، یعنی آپ نے نشہ جو سا اسٹائل سے کام ہوا ہے؟ جی ہاں بالکل، 85 سے میں نے سگار شروع کیا۔ اچھا یہ بتائیں، کتاب میں آپ نے باقی تو جو باتیں ہیں، میں 2-3 کانٹراسٹ مجھے بڑے انٹرسٹنگ لگے۔ ایک جگہ آپ نے لکھا کہ جس دن غلام اسحاق خان صاحب نے جب سیک کی تھی نواز شریف کی گورنمنٹ، اور جب گورنمنٹ کو تقریر بھی سنی، تو آپ نے کہا کہ میں نے بڑا میاں صاحب کا نورانی چہرہ دیکھا اور بڑا اس میں اطمینان تھا۔ پھر آپ کہیں لکھتے ہیں بڑے شریف النفس انسان ہیں۔ پھر آپ یہ بھی لکھتے ہیں کہ دل کے اندر وہ جو فریزر ہے، فریج کے خانے میں وہ رکھ لیتے ہیں، بات بھولتے نہیں ہیں۔ تو یہ وہ اندر دل میں رکھ کے مارتے ہیں۔ یہ پاکستان کے سیاستدانوں میں موسٹلی یہ ایکچولی یہ میں نے اس وقت کا حصہ ساتھ لگایا جب میں ان کے ساتھ تھا، اور اب جو صورتحال ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان کے سیاستدانوں میں جو سب سے بری بات ہے کہ دے آر ناٹ وٹ دے آر، وہ نہیں ہیں جو سمجھے جاتے ہیں۔ وقت آنے پہ جو ان کے راستے میں ان کو نظر آتا ہے کہ یہ رکاوٹ ہے، اس کو ایسی پٹخنی مارتے ہیں کہ وہ اٹھنے نہ پائے۔ اور یہ میں نے پاکستان کی سیاست میں بڑا بے رحمانہ سلوک دیکھا ہے، اور کسی کے ساتھ یہ سلوک کرنے کے بعد چاہے وہ ان کا کتنا حقیقی دوست بھی نہ ہو، ان کو پچھتاوا تک نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، فارغ ہو گیا، رستے کی رکاوٹ ختم ہو گئی۔ تو جو اب آپ سیاست پہ آ جائیں۔ اب میں سیاست پہ آ رہا ہوں۔ نواز شریف صاحب آپ نے اپنی کتاب میں اڑا کے رکھ دیا ہے خسرو بختیار کو بھی۔ آپ نے لکھا ہے میں نے خسرو بختیار کو جو اس وقت کے وزیر مملکت تھے ان کا بھرکس نکال دیا، کیونکہ یہ برگر گروپ کے بعض لوگ جو ہیں جو پاکستان کی عزت، نام اور وقار دوستی کے نام پہ دعووں پہ لگا دیتے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنی نوکری مضبوط کر رہے تھے۔ اب وہ آپ کے کیبنٹ کے لیگ ہیں۔ شاہ محمود قریشی کو بھی آپ نے رگڑ دیا۔ ایسا کئی بار ہوتا ہے۔ یہ سارے لوگ جو ہیں
ان کا جو ایٹیچیوڈ تھا وہ میں نے لکھ دیا ہے. ان لوگوں نے سمجھوتا ایکسپریس پہ بالکل، یہ انڈیا جا رہے تھے، وزیر خارجہ صاحب بھی، قصوری صاحب، اور یہ لوگ چاہتے تھے انڈیا سے تعلقات اچھے ہوں. میں نے پہلے دن کہا کہ سمجھوتا ایکسپریس کو انڈیا نے آگ لگائی ہے. مشرف صاحب نے بھی اس بات کو پسند نہیں کیا کہ تو نے واگا میں جا کے میں نے واگا بارڈر پہ پریس کانفرنس کی. میں نے شوکت عزیز کا ہیلی کاپٹر لیا، واگا گیا، واگا بارڈر پہ دونوں طرف کھڑے ہو کر میں نے یہ پریس کانفرنس کی کہ آپ نے ہمارے مسلمانوں کو آگ لگا کے بھیجا ہے، یہ کوئی آگ جو ہے حادثاتی نہیں ہے. پھر ثابت ہوا، کوئی آدمی میری بات مانتا نہیں تھا. بعد میں خود انڈیا سے لیکیج ہوئی، اور جب را اور ساری ایجنسیوں کی لڑائی ہوئی تو یہ ثابت ہوا کہ میں ٹھیک کہہ رہا تھا کہ سمجھوتا ایکسپریس کو انہوں نے پنجرے کی طرح بند کر کے مسلمانوں کو آگ لگائی. نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ نے، وہ بھی آپ کے کیبنٹ کلیگ ہیں، پھر آپ جب وٹو صاحب اور کوئی فرق نہیں پڑتا جی، نواز شریف صاحب کا لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں شام کو شاہ محمود قریشی اور ملک سلیم جیسے لوگ بھی پرائم منسٹر ہاؤس میں نواز شریف صاحب پہ مانگ کرتے اور ہوٹل جا کے منظور احمد وٹو سے بھی رابطے رکھتے. اور پھر آپ نے گورنر میاں اظہر کو بھی یہ سارے لوگ دونوں طرف کھیلتے ہیں. گورنر میاں اظہر کے بیٹے بھی آپ کے ساتھ کیبنٹ کلیگ ہیں، وہ بھی کیبنٹ تھے. ہوں نا گل کی کرو گے؟ کتاب پڑھ کے گل کریں گے، بات کریں گے آپ سے ایک کتاب پڑھ کے آپ کی؟ کوئی نہیں، کوئی ضرورت. میں ایک ہی بندے سے بات رکھتا ہوں، اس کا نام عمران خان ہے. کوئی مجھ سے کرے نہ کرے، مجھے میری سیٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ آپ کو اختر عبد الرحمن رومیل آف پالیٹکس کیوں کہتے تھے؟ ناظرین، رومیل ہٹلر کی فوج کے بڑے زبردست جنرل تھے جو بڑے اسٹریٹجک اور ٹیکٹیشین سمجھے جاتے تھے. آپ نے لکھا ہوا کہ مجھے اختر عبد الرحمن، اس وقت تو میں نے رومیل کو پڑھا ہی نہیں ہوا تھا. میں نے رومیل کو پڑھا ہی نہیں ہوا تھا، تو مجھے کیا پتا ہے کہ وہ مجھے رومیل ہی کہتا تھا، رومیل آف پالیٹکس. نہیں تو آپ نے یہ پوچھا نہیں؟ نہیں، میں نے نہیں پوچھا. میں اتنا، مجھ سے بڑے تھے وہ کافی، اور میں کونسلر تھا اس وقت. آپ اس سے اندازہ کریں. اچھا، آپ نے بڑی بے دردی سے سردار آصف احمد علی کو بھی رگڑ دیا، جو فارمر منسٹر بھی رہے ہیں ہمارے فیڈرل فورن افیئرس کے. وہ بھی آپ نے لکھا کہ بالکل، میں نے بیماری میں لکھا ہے، مجھے یاد نہیں پتا کیا کیا لکھا ہے. شیخ صاحب ایڈے پولے تو نہیں، تسی خوف خدا کرو. اچھا یہ بتائیں، آپ نے آج کل شین لیگ کی بھی بڑی بات کی ہوئی ہے. یہ شین لیگ کیا چیز ہے؟ شین لیگ مذاکرات کی لیگ ہے، معاملہ فہمی کی لیگ ہے، راستہ بنانے کی لیگ ہے، این آر او کی متلاشی لیگ ہے، کیسز کے خاتمے کی لیگ ہے، اور پکڑ دکڑ سے بچاؤ کی لیگ ہے. یہ ہے شین لیگ. نون لیگ پتھراؤ کی لیگ ہے، جوڈو کراٹے کی لیگ ہے، بینکاک کے شولوں کی لیڈ ہے، اور گتھم گتھا ہونے کی لیڈ ہے، اور گھر سے پتھر لے کر چلنے والی پارٹی بن گئی ہے جو گھر سے پتھر لے کر چلتی ہے، اور پھر لفافے بھی لوگ دیکھتے ہیں بھرے ہوئے. آپ اس کو شین لیگ کیوں کہتے ہیں؟ کیوں، کس وجہ سے شین لیگ کیوں ہے؟ یہ شہباز لیگ شین لیگ ہے، نواز لیگ نون لیگ ہے. یہ شاہد خاقان کے اوپر نہیں آپ نے شین لیگ رکھا ہوا؟ کنفیوژن ہے مارکیٹ میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ شاہد خاقان کا مطلب ہے. نہیں، بالکل نہیں. شاہد خاقان تو نون لیگ کے ساتھ ہی ہوگا، اور وہ ہے دونوں کے درمیان. جدھر کا مسئلہ بنا وہ شاہد کے بارے میں بالکل نہیں لکھا ہے. شاہد خاقان نون لیگ کے ساتھ ہوگا. شہباز کے بارے میں لکھا ہے. شہباز بڑی اس وقت تکلیف کی سیاست کر رہا ہے. نہ وہ اے پی سی کے فیصلوں کی طرف جانا چاہتا ہے، نہ وہ رہبر کمیٹی کے فیصلوں کی طرف جانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کا کیس بہت سیریس ہے. اگر پاکستان کے سیاستدانوں میں کسی کا کیس سب سے سیریس ہے، جس کی ساری شہادتیں ڈاکومنٹری ہیں، وہ شہباز اور حمزہ ہے. جی، یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک اپ. بڑی باتیں ہم نے کی بھی ہیں، ہوں گی بھی، انڈے سے لے کے ناکام پھانسیوں تک بڑی چیزیں اس کتاب میں بھی، اور بھی بہت سے قصے ہیں. اسٹے ود اس. جی، ویلکم بیک ٹو دی شو. یہ آپ کی کتاب میں ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک چیز ہے. آپ نے قصہ لکھا ہوا ہے، میری اور مرحوم خاقان عباسی مرحوم کی جھڑپ ہو گئی. میں جب مسلم لیگ میں شامل ہوا تو خاقان عباسی مرحوم کافی پریشان دکھائی دیے. ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی مسلم لیگ میں شمولیت میری جڑوں میں بیٹھ جائے گی. جنیجو نے آخری وقت تک انہیں وزیر نہیں لیا، اور شیخ اسلام الدین وزارت پیداوار چلاتے رہے. آپ کا کیا جھگڑا تھا شاہد خاقان کے والد سے؟ کوئی جھگڑا نہیں تھا. دو علاقے میں دیکھیں، دو آدمی ہوں جس شہر میں دو پالیٹکس کریں، لائک آپ کہیں چوئی نثار اور میں، ہم ایک دوسرے کی سیاست میں مداخلت نہیں کرتے. شاہد خاقان کے والد مرحوم، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کو یہ خیال آیا کہ ایک ایکٹیو پولیٹیکل ورکر آ گیا ہے، اور وہ ایکٹیو پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ موب کو بھی ڈریس کرتا ہے. وہ سپیکر نہیں تھے، لیکن وہ
منصوبہ بندی کے بڑے ماہر تھے اور معاملات اور مذاکرات اور فائلیں اپنے علاقے کے لیے وہ بڑی جستجو اور بڑی محنت کرتے تھے. انہوں نے سمجھا کہ اب اس مسئلے سے شیخ رشید کو بھی حصہ پڑے گا. کوئی شخص بھی یہ نہیں دیکھنا چاہتا. ایون آپ کو پتہ ہے کہ بھٹو نے کہا ممتاز بھٹو کے بارے میں مائی ٹیلنٹڈ کزن, یعنی کوئی خاندان میں بھی نہیں برداشت کرتا کہ ان کے مقابلے یا پائے کا کوئی آدمی ہو. علاقائی سیاست میں انہوں نے فیل کیا. فار ایگزامپل چوئی نثار اور ہم اس لیے اچھے رہے کہ نثار نے فیض آباد کے آگے کبھی سیاست نہیں کی, ہم نے مریڑ کے آگے کبھی سیاست نہیں کی, اور آپس میں یہ طے کیا کہ ہم ایک دوسری کی کانسٹیچوئنسیز میں کبھی مداخلت نہیں کریں گے, اور ساری زندگی نہیں کی. وہ ایڈمنسٹریشن کے لیے شوق رکھتے تھے اور ہم نے کہا آپ کریں, ہمارا ایڈمنسٹریشن کا کوئی شوق نہیں. ان اے وے دس وے ہم نے اپنے آپ کو ایک اچھے دوستوں کی طرح رکھا, اور اپنے حلقے ایک ہی حلقے میں, حالانکہ وہ میرے حلقے میں رہائش ان کی میرے حلقے میں تھی, لیکن ہم نے کبھی ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کی. یہ اس لیے لکھا کہ انہوں نے محسوس کیا, مرحوم نے اللہ ان کو جنت نصیب کرے, کہ شاید میں ان کی سیاست میں عمل دخل کروں گا, تو اس سے آپ جو کے کہ اور میں نے بعد میں کیا. تو آپ کے اور شاہد خاقان کے تعلقات اس سے کبھی خراب تو نہیں ہوئے؟ نہیں, شاہد خاقان سے میں نے کبھی, دیکھیں شاہد خاقان عباسی اس وقت تو نواز شریف کے وقت تو کسی وزارت میں نہیں تھا, یہ تو بعد میں دور چلے. اور شاہد خاقان عباسی اس لیے وزیر اعظم بنے, اعلان نواز شریف نے یہ کیا کہ شہباز وزیر اعظم ہوگا. شاید آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ شہباز شریف میرے بعد پرائم منسٹر ہوں گے, لیکن شہباز شریف نے یہ شرط رکھی کہ میرے ساتھ صوبے میں حمزہ ہوگا. یہ بات نواز شریف کو قبول نہیں تھی, اس پہ کافی لے دے ہوئی, اور بالآخر انہوں نے شہباز کا نام بھی ڈراپ کر کے شاہد خاقان کا نام شہباز شریف کے ڈراپ ہونے کی وجہ سے آیا. ہاں وہ بے شک, لیکن فیصلے کی تبدیلی میں نواز شریف صاحب کے خاندان کی بہت ایک اہم شخصیت بھی شامل تھیں, وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے, اس کی وجہ سے بھی ڈراپ ہو گیا نام. لیکن ایک بات ہے شیخ صاحب, چودھری نثار صاحب کی آپ نے بات کی, کیا چودھری نثار کی سیاست ختم ہو گئی ہے؟ انہوں نے اوتھ بھی نہیں اٹھایا, 2 سال ہو گئے ہیں کہ نظر بھی نہیں آ رہے. پاکستان میں سیاست تو قبر میں جا کے ختم ہوتی ہے جی. اس سے پہلے تو سیاستدان, مزیشین, فزیشین, پولیٹیشین, جرنلسٹ, جرنیلز, یہ سارے لوگ اس وقت تک جس وقت تک اس دنیا سے نہیں چلے جاتے, ان کو سیاست کے جو صورت حال ہوتی ہے وہ بیماری لگی رہتی ہے. میں نے شوکت حیات خان کو, سردار شوکت حیات کو اس بیماری میں بھی دیکھا ہے سیاست کرتے ہوئے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سیاست کو آخری سانس تک لے کر جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی کی سیاست ختم ہو جاتی ہے, لیکن ان کی اپنی اسٹریٹجی ہوگی, وہ اپنا سوچ کے بیٹھے ہوں گے. آپ نے شوکت حیات کی بات کی تو مجھے آپ کی کتاب میں شوکت عزیز کا ذکر یاد آ گیا. اس میں آپ نے لکھا ہے میں ان کو شارٹ کٹ عزیز کہتا تھا اور بڑے ناراض ہوتے تھے. شارٹ کٹ عزیز کیوں کہتے تھے آپ؟ وہ ناراض ہی رہتا تھا. کیوں کہتے تھے آپ؟ ہیں جی, کیوں کہتے تھے آپ شارٹ کٹ عزیز؟ مجھے پسند ہی نہیں تھا, کیونکہ وہ میں اس کو شارٹ کٹ عزیز اس لیے کہتا تھا کہ اس نے ویل پلان کیا. پرائم منسٹر تو آ رہا تھا ہمایوں, میں نے ہمایوں کا راستہ روکا. میں نے مشرف کو کہا, 5 جرنیل بیٹھے ہوئے تھے, کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا کہ جرنیل ہی صدر ہو اور وزیر اعظم بھی ایک جرنیل کا بیٹا ہو, تو یہ غلط میسج آئے گا. اس نے کہا آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا جی میں ووٹ نہیں دوں گا. پھر اس نے کہا ختم ہوگی بات, اگر شیخ رشید ہی ووٹ نہیں دے گا. اور بعض لوگ سمجھے کیونکہ چودھریز بھی اس کے خلاف تھے کہ وہ نہ آئے, وہ نہ پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہو. اگر وہ ہٹتا نہ تو وہاں چوئی شجاعت صاحب نہ آتے, ہمارے بھائیوں جیسے تلک تھے. تو ہمایوں ہٹا تو اس کی جگہ پھر جو, کیونکہ شوکت عزیز اسمبلی میں نہیں تھے, ان کا اسمبلی میں ہونا ضروری تھا. پھر وہ سارے الیکشن کے معاملات بڑی, اگر اس کو اتنا لمبا تفصیل سے میں لکھتا پھر تو 500 کی بجائے 1000 صفحے ہو جاتے کتاب کے. نہیں تو پھر آپ کو تو یعنی کہ پھر ہمایوں اختر کو انہی کا, جس کو والد کہتے تھے رومیل آف پولیٹکس, تو وہ رومیل ٹکر گیا. پھر رومیل تو نہیں ٹکرا مجھے, میں نے تو اس کو آپ نے فارغ کر دی نا, آپ نے اس کو فارغ کروا دیا نا. اچھا یہ میرا کوئی ایسا تعلق نہیں تھا کہ جس سے, ٹھیک ہے, میں سچائی کے ساتھ جس کے ساتھ ہوتا ہوں نمبر 1 کے ساتھ دوستی کرتا ہوں, نمبر 1 کے ساتھ دشمنی کرتا ہوں. یہ نہیں کہ میں چھوٹے نیچے لڑ رہا ہوں. اچھا یہ نمبر 1 کے ساتھ دوستی, باقی کسی کے ساتھ میرے جگہ. آپ نے کتاب میں کیا لکھا ہے, جب آپ بات کر رہے تھے یہ ڈیل ہو رہی تھی میاں صاحب کی اس زمانے میں باہر جانے کی مشرف گورنمنٹ سے, آپ نے کیا لکھا کہ مریم نے بڑا کلیدی, میاں صاحب کی نہیں ہو رہی تھی, بے نظیر کی ہو رہی تھی.
آپ نے نہیں جب میاں صاحب کی بات کر رہا ہوں سعودیز والی تو آپ نے جب مریم پہلا جب واپس لے جانے میں مریم کا بڑا رول، آپ نے کہا کہ بڑا واپس رول لانے ہے میں شہباز شریف، آپ نے کہا بڑا کلیدی کردار ہے جو آگے چل کے اس کا تذکرہ ہوگا، لیکن آگے چل کے کوئی تذکرہ نہیں ہوا کتاب میں، وہ جملہ لکھ کے باقی بات لکھنا بھول گئے. پھر بھول گیا ہوں گا تو ہوں دس دیو کیا تھا، بھول گیا ہوں گا، اب بتا دیں کیا تھا. نہیں نواز شریف کو باہر لے جانے میں نکالنے میں مریم کا بڑا رول تھا. اس نے سعودیز کی رائل فیملیز کے ساتھ، ان کی بچیوں کے ساتھ انہوں نے اپنی تعلقداری بنائی ہوئی تھی، لیکن واپس لانے کے لیے ان کو شہباز شریف نے رول ادا کیا. وہ ساری، کیونکہ شہباز شریف جانے کے لیے تیار نہیں تھا، شہباز شریف نے اس جہاز کو لیٹ کروایا اور باپ کے کہنے پہ وہ بڑی مشکل سے راضی ہوا. وہ اس جہاز پر چڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا جو سعودی عرب جا رہا تھا، اور مشرف نے کہا جب تک یہ بھی ساتھ نہیں جائے گا تو یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا. اس معافی نامے پہ یا اس معاہدے پہ سب مردوں کے دستخط ہیں، کسی خاتون کے دستخط نہیں ہیں اس میں. آپ یہ دیکھیں گے کہ صرف مردوں کے دستخط ہیں. اگر آپ نے وہ دیکھا ہو جو جانے سے پہلے انہوں نے تحریر دی کہ ہم 10 سال تک نہیں آئیں گے، تو واپسی کے لیے پھر سارا کام جو ہے وہ سارا کام جو ہے. شیخ صاحب ایک چیز بتائیں، یہ اصل میں تھوڑا سا کتاب پہ زیادہ فوکس رکھ رہا ہوں، ہم نے 2-3 بڑی کنٹروورشل اس پہ باتیں کی ہیں، بڑی انٹرسٹنگ بھی ہیں. آپ نے تباہی پھیر دیا ہے نوابزادہ نصر اللہ کی، اور آپ نے ان کو بنا دیا جیسے کہ ان سے بڑا شاید کوئی جمہوری فراڈ کوئی نہیں تھا. آپ نے کہا اچھا ہوا اینڈ میں ان کے جمہوری کپڑے اترتے گئے، اور وہ تو ہمیشہ جمہوریت کے سب سے بڑے دائی، گورنمنٹ اپوزیشن کے تمام وہ بناتے تھے. دیکھیں جب ان کو پہلی دفعہ انہوں نے فیصلہ کرنے کا موقع آیا کہ وزارت کس نے بنانی ہے مشرف کے ساتھ، انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی. حمزہ کو نہیں لیا، اور ایک اور ان کے صاحب تھے، اس کے مقابلے میں انہوں نے 2 ان کے چہیتے جو ان کو لک آفٹر کرتے تھے ان کو انہوں نے لیا. اور نوابزادہ نصر اللہ جو تھے ساری زندگی وہ اپوزیشن کا ایک رول کرتے رہے. میں اگر یہ کہوں کہ میری طرح ایک سیٹ بھی کبھی ان کے پاس تھی یا نہیں تھی، لیکن اپوزیشن کو اکٹھا کرنے میں وہ ایک پرسنالٹی ضرور تھے. لیکن سیاست میں ان کو ایک ہی چانس ملا، وہ مشرف کے ساتھ تھا. انہوں نے بارگین کی، اپنے لوگوں کو ان کروایا، اور جب وہ الیکشن لڑ رہے ہوتے تھے تو پوری بارگیننگ کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے فلانا بندہ بھی بیٹھ جائے، فلانے کو ٹکٹ نہ ملے. سو ہی واز اے ویل آرگنائزڈ مین. اچھا یہ بتائیں، آپ کی کتاب میں کافی جگہ نقص نکلے ہیں لوگوں میں، شخصیات میں، بڑے بڑے ناموں میں، لیکن جہاں جہاں آپ نے ذکر کیا ہے کسی بھی فوجی جرنیل کا، وہ بڑا ہی اچھا ذکر ہے، اس میں کسی میں آپ کو نقص نظر نہیں آیا. مجھے واقعی کسی فوجی میں ایسا، میں ضیاء الحق کے ساتھ تو نہیں تھا، میں مشرف کے ساتھ تھا. تھوڑے بہت اس کے ذاتی نقص ہوں گے، وہ اس کے ذاتی نقص تھے، ورنہ یہ بات اب ختم ہو گئی ہے دنیا میں کہ کسی کا ذاتی کردار کس قسم کا. ذاتی سے مراد یہ ہے کہ اس کی عادتیں کیا ہیں، وہ ڈرنک کرتا ہے، وہ نہیں کرتا ہے. یہ ساری چیزیں اس پاکستان سے اب ختم ہو چکی ہیں. اور میرے سے تو بہت جونیئر تھے باجوہ صاحب. میں تو دادا تھا، ہاسٹل سے نیچے اترتا تھا اور سامنے بیٹھتا تھا، یہی سلیپر جو میں نے پہنے ہوئے اس قسم کے بیٹھ کے، کیونکہ ہاسٹل سے ہی ناشتہ آتا تھا. تو یہ جب آئے تو یہ اسلامی جمعیت طلباء کے صدر تھے گارڈن کالج میں. قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں، اور وہ فؤاد حسن فؤاد اور مشاہد کا ایک بھائی، یہ 3-4 نے، میں وہاں ایم ایس ایف کا کھڑپینچ تھا، اگلے الیکشن بھی لڑواتا تھا. کام ہی کوئی نہیں تھا ہاسٹل میں اور چائے پینے کے علاوہ. تو اس عالم میں میں نے ابھی تک جن جرنیلوں کے ساتھ میں نے کام کیا، میں نے ان کو فٹ پایا اور ٹھیک پایا. اچھا ایک کتاب سے اور آپ نے سیف اللہ خاندان کو بھی رگڑ دیا. آپ نے لکھا ہے کہ جب پہلے تو آپ نے جن کو رگڑا وہی پڑھتے رہے. نہیں، میں تو بڑے بڑے نام لینا. آپ نے اسلم خٹک کو رگڑا، پھر آپ نے کہا کہ اسی بات کا ذکر مناسب ہوگا کہ ان کی بہن کلثوم سیف اللہ ایک دن قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے فرما رہی تھیں کہ جنیجو صاحب کی تقریر سن کر تالیاں پیٹ کر ہاتھ سوج گئے ہیں، جبکہ دوسری جانب ان کے بھائی آرمی کو منٹ کی خبر دیتے تھے، اور شاید برِ صغیر کی تاریخ یہی ہے. تو پھر صحیح لکھا ہے میں نے. ان لوگوں سے آپ کا ملنا ملانا ہوگا تو کیا کہیں گے کہ میں نے کرونا میں لکھ دیا؟ میں نے کبھی کسی سے اپنے حلقے کے علاوہ اور اپنے جس کے ساتھ میں کام کرتا ہوں اس کے علاوہ میں نے کسی کے ساتھ سلام دعا بھی نہیں رکھی، کسی کے گھر گیا بھی نہیں، کسی سے سیاسی دوستیاں بھی نہیں پالی. اسی لیے میں ایک سیٹ کا لیڈر ہوں. اپنے حلقہ اور میں
اور جس کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں. اچھا میں آنر شیخ صاحب ایک بات کا اعتراف کرتا ہوں. آپ جب ہمیشہ کہتے ہیں نا بھابڑا بازار تھڑے کیے, میں سمجھتا تھا کہ آپ سیاسی رنگ بازی کرتے ہیں, آپ نے اپنا ایک برانڈ بنا لیا پولیٹکس کا, تھڑا یہ وہ. لیکن اس کتاب میں ایک بڑا مزدار قصہ ہے, میں حیران ہو گیا جب آپ نے کہا کہ بے نظیر صاحبہ کی اور جب پرویز مشرف صاحب کی ملاقات ہوئی, وہ آپ کو کلر سیدہ کا ایک باورچی تھا جو اس پیلس میں تھا. یہ واقعی آپ کو ایک باورچی نے اطلاع دی تھی؟ جی ہاں, میرے پہ اتنی تحقیقات ہوئی. جنرل حامد مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ کلر سیدہ کے 2 ریلیٹیو تھے, وہاں گھر میں تھے ان کے, وہ ہمارے جاننے والے تھے, ستی تھے. اور وہ جب بھی ان کی ملاقات, میں ہر دفعہ ڈسکلوز کرتا تھا خبر کہ آج کوارٹر فائنل ہو گیا ہے, آج فائنل ہو گیا ہے, آج یہ ہو گیا ہے. اور ارشاد حقانی صاحب نے ایک آرٹیکل رکھا ہے اس پہ, مرحوم نے اللہ ان کو بھی جنت نصیب کرے, کہ یہ شیخ رشید کو کون بتاتا ہے. ایک دن مشرف نے مجھے کہا ہو از انفارمنگ یو, ایجنسی تو آپ کو بتا نہیں سکتی, کون بتاتا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے بھی کچھ نہ کچھ جو مجھے دسترس حاصل ہے کہ مجھے پتہ لگ جاتا ہے کیا ہو رہا ہے. تو وہ ہنس پڑا, اس نے کہا تم نے نہیں بتانا نہ بتاؤ. جس دن بے نظیر کی میٹنگ ہوئی مشرف کے ساتھ, اس دن خورشید قصوری بھی دبئی میں تھا, پر اس کو جہاز میں بھیج دیا گیا. اسے نہیں پتا کہ بے نظیر اور مشرف کی میٹنگ ہو رہی ہے محل میں. جب میں نے یہ بات کی کہ بھی فائنل ہو گیا, اس نے مجھے کہا شیخ صاحب یہ کس طرح ہو گیا؟ میں بھی اتھے سا. میں کہا جناب نو جہاز تے چڑھاتا گیا سی, آپ کو جہاز میں بھیج دیا گیا, اس کے بعد یہ میٹنگ ہوئی. بہت سارے معاملات جو ہوتے ہیں وہ فوجیز اور سویلین جو ہے وہ ایک دوسرے سے الگ رکھتے ہیں. یہ بھی اس کا ایک چیپٹر تھا. اور اسی طرح میں نے لکھا ہے کہ جو جمالی صاحب کو نے 1 to 1 ملاقات کی امریکن کے ساتھ, تو ابھی میں باہر ہی نکلا تھا کہ پہلے جنرل احسان کا فون آیا, کدھر ہو؟ میں کہا جی ادھر ہی ہوں. پوچھتے جمالی صاحب کدھر ہے؟ میں کہا وہ اندر ہیں. انہوں نے کہا اور کون ساتھ ہے؟ میں نے کہا کوئی ساتھ نہیں. اس نے کہا خورشید قصوری. میں نے کہا نہیں ہے. 5 منٹ نہیں گزرے پریزیڈنٹ مشرف کا فون آ گیا. انہوں نے کہا بھئی شیخو کدھر ہو؟ میں کہا جی ادھر ہی ہوں جدھر میں آیا ہوں. انہوں نے کہا کون کون ہے میٹنگ میں؟ میں نے کہا کوئی نہیں. میں نے کہا آلرائٹ. میں سمجھ گیا یہ مسئلہ خراب ہے. میں نیچے گیا جہاں ہوٹل میں ہم ٹھہرے تھے جمالی صاحب کے ساتھ ہی, تو وہاں سیل لگی ہوئی تھی ایک جیکٹ کی. تو میں شیخ ہوں, میں نے اس جیکٹ سیل سے خریدی اور جمالی صاحب کو پریزنٹ کی. انہوں نے کہا یہ آج میں کیا دیکھ رہا ہوں شیخ رشید؟ میں نے کہا سر میرا خیال ہے کہ ہمارا آپ کے ساتھ آخری دورہ ہے, تو یہ میری طرف سے آپ کو دعوت ہے. یہ بتائیں, جب آپ نے کتاب میں لکھا ہوا ہے, اس قصے کو میں پڑھ رہا تھا, تو آپ نے جب کہا کہ وہ اندر اکیلے, تو آگے سے جنرل احسان نے کہا گڈ, کہ فورن منسٹر ساتھ نہیں تھے. گڈ انہوں نے کیوں کہا تھا؟ اچھا نہیں گڈ پتہ نہیں, میں نے لکھ دیا گڈ. انہوں نے اس طرح کیا ہوگا کہ میں نے ان کو خبر بتا دی کیا بات ہے, کیونکہ پہلے فون جنرل احسان صاحب کا آیا, اس کے بعد پریزیڈنٹ صاحب کا آیا, اور میں نے جمالی صاحب کو جیکٹ دی. میں نے کہا جی باہر جا کے آپ کے حالات کوئی, حالانکہ ملا شوکت عزیز بھی علیحدگی میں کتے کے بہانے سے. وہ کیا تھا؟ کتے کا بہانہ کیا تھا؟ وہ اندر کتا چلا گیا, اس ڈرائنگ روم میں کتا تھا, گیا تو وہ پاپی کے پیچھے گیا, تو وہ بھی امریکن بھی اس کے پیچھے پیچھے. گڈ ڈاگی, گڈ ڈاگی, یا گڈ پاپی کے گڈ ڈاگی پتہ نہیں کیا. وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا, کہتے ہیں نا ساڈے دے ساڈا کتا کتا تاڈا کتا ٹامی, تو ٹامی دے پیچھے گئے سن. اچھا یہ آپ کو پرویز مشرف شیخو کہتے تھے ہر وقت ہی؟ بڑا آپ کی لاڈ ٹائپ تھا ریلیشن شپ؟ ہاں موسٹلی میرا اس سے بڑا تعلق تھا. رات کو ہم سوٹا کٹھا لگاتے تھے سگار کا. ان کی فیملی ان کو سگار نہیں آخری ٹائم میں پینے دیتے تھے, تو پھر میں جا کے یہ چوری چھپے یہ نیک کام کرتا تھا, کیونکہ سگار جو ہے وہ آدمی کو بڑھاپے میں بڑا تنگ کرتا ہے. اور لیکن گھر سے ان کی اتنی سختی تھی کہ وہ کہتے تھے ان کو سگار نہیں پینے دینا. تو پھر بلیک چرچل سارے مشرف کے میں نے ختم کیے, جتنے وہ کوسترو بھیجتا تھا ان کو مہینے کے مہینے, تو وہ سارے بھابھی صاحبہ جو ہیں وہ مجھے دے دیتی تھیں. تو وہ اس کو برداشت نہیں ہوتا تھا, وہ کہتا تھا جو مرضی لے کے جاؤ, یہ سگار کو شیئر کرنا بڑا لازمی ہے. تو شیخ صاحب اب آپ کی آخری باری کب بات ہوئی ہے جنرل پرویز مشرف سے؟ ابھی جب دبئی گیا تھا پچھلی دفعہ. جی بڑی کتابی باتیں بھی ہو گئیں. اب ذرا بات کر لیتے ہیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد کہ آگے کیا ہو رہا ہے, پولیٹیکل سین ڈیولپ کیسے ہو رہا ہے اس بریک کے بعد. جی پروگرام ایک بار پھر ویلکم بیک.
اب یہ بتائیں، آپ تھوڑا سا سیاست پہ آ جائیں. آپ جیسے دیکھ لیں امپریس ہو گئے نا، میں نے آپ کی کتاب پڑھی ہوئی ہے، مان گیا نا کہ میں نے آپ کی کتاب پڑھی ہے. صحیح مزدار کتاب ہے، اور یہ میں ناظرین کو کہوں گا ضرور خریدیں، ضرور پڑھیں. اور جب نیکسٹ ایڈیشن جب بکے گا تو اس میں سے رائلٹی میں سے میرے نال ادو ادی کر لینا. شیخ صاحب تاری کتاب بیچ رہے ہیں بیٹھا. ہوں آ جائیں جی لیٹسٹ سیاست پہ. کراچی میں بہت بڑا ایک انیشیٹو پرائم منسٹر نے بھی لیا ہے. پیسے سے زیادہ پریسٹیج بھی انوالو ہو گئی ہے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ نے بڑے بڑے فیصلے، اناؤنسمنٹ، ڈیسیژنز یہاں بھی لیے، پنجاب میں بھی لیے. پنجاب میں بھی ہمیں ان کا عملی جامع سامنے نظر نہیں آ رہا، امپلیمنٹیشن. اور بلکہ پرائم منسٹر نے خود کہا کہ وہ 2 سال کے بھی ٹریننگ پہ ہیں بزدار صاحب. اگر یہاں جب ہر چیز اپنا یہ کہنا الگ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا الگ ہے کہ وہ ٹریننگ میں ہیں، وہ بزدار کے ساتھ کھڑے ہیں. کیونکہ ایک دن میں نے ذرا سی، حالانکہ ایسی بات نہیں کی، ان کا شکریہ کا یہ انداز، پتہ نہیں میرے انداز اس قسم کا ہے کہ بعض لوگوں کو وہ اچھا نہیں لگا. تو انہوں نے کہا کہ وہ دیکھیں آپ کے حلقے کا اتنا خیال رکھتے ہیں اور آپ نے بڑی ہلکی سی ان کی تعریف کی. میں نے کہا جی میں ہر تقریر میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان بزدار کے ساتھ کھڑا ہے، اور جب سارے لوگ سمجھ رہے تھے وہ جا رہا ہے، میں کہہ رہا تھا وہ کہیں نہیں جا رہا. پنجاب کی ساری سیاست کے پیچھے عمران خان خود کھڑے ہیں. اور میں نے ایک سوال ان سے کیا کہ آپ نے یہ ایسا فیصلہ کیا ہوا ہے جس پہ کیبنٹ کے اندر بھی لوگ آوازیں اٹھاتے ہیں، کیبنٹ کے منسٹر بھی آوازیں اٹھاتے ہیں، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ انہوں نے مجھے کہا کہ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اگر بزدار ہٹ جائے تو وہاں ایک خلا پیدا اس طرح کا ہوگا کہ ہمیں بلیک میل کرنے والے گروپ سامنے آ جائیں گے. اور میں بلیک میلنگ کسی ایک گروپ کے ہاتھوں نہیں بلیک میل ہونا چاہتا. مجھے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بزدار نہیں ہوتا تو وہاں نئی سیٹ پہ بزدار کی جگہ پہ اگر بزدار نہیں ہوتا تو بلیک میلنگ کرنے والے بلیک میل کے کئی گروپ وہاں موجود ہیں جس کے ہاتھوں میں خراب نہیں ہونا چاہتا، اس لیے میں بزدار کے ساتھ ہوں. تو کیا ان کا اشارہ پی ایم ایل کیو کی طرف تھا؟ الائٹ گروپ تو وہی ہے، باقی میں نہیں کہتا کس طرف تھا. جو انہوں نے کہا میں نے آپ کو بتا دیا. نہیں، میں اشارہ انہوں نے نہیں کیا کہ آپ اتنے جاندیدہ آدمی ہیں، کتاب اب تو آپ مصنف ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں. میں تو آپ کا معصوم سا اندازہ ایک پوچھ رہا ہوں کہ کس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے؟ کون بظاہر تو یہی نظر آتا ہے، بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے جو آپ سوچ رہے ہیں. اب یہ بتائیں لیٹسٹ اب اے پی سی کا بھی جو شیخ صاحب پلان بنا ہے، اے پی سی ہو رہی ہے بلاول ہاؤس اسلام آباد میں. جگہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، آپ ہمیشہ کہتے ہیں نا، کیا آپ کا جملہ ہے، فیس بیہائنڈ اے کیس. اسی طرح پلیس بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. کیا بلاول ہاؤس میں اگر اے پی سی ہوتی ہے، ایسا کیا مطلب ہے؟ کیا پیپلز پارٹی اس کو لیڈ کرے گی تمام چیز کو؟ کیونکہ شہباز صاحب تو ابھی نیوٹرل کھیل رہے ہیں. دیکھیں وہ چاہتے تو یہ تھے کہ شہباز شریف کے گھر میں، شہباز شریف کے یہاں اے پی سی ہو، لیکن شہباز شریف اس کے لیے تیار نہیں تھے. یہ بھی میں آپ کو خبر دے دوں. پھر یہ ڈھول جو ہے پڑ گیا پیپلز پارٹی کے گلے میں. بیسیکلی شہباز شریف یا نون لیگ اس بات کے لیے تیار نہیں تھی کہ اے پی سی ان کے ٹھکانے میں ہو. جتنے لوگ اس وقت نون لیگ کے بول رہے ہیں یا سیاست کر رہے ہیں وہ سب نیب کی زد میں ہیں. ایک بندے کا نام بتائیں جو بول رہا ہو اور جس پہ نیب کے کیسز نہ ہوں. جن کو پتہ ہے کہ ہمارے کیسز کی یہ 3-4 مہینوں میں فیصلے ہو جانے ہیں، وہ اپنی سیاسی ہیرو بننے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. فیصلہ یہ ہوا تھا کہ یہ میٹنگ ہوگی نون لیگ والوں کے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. پھر یہ ڈھول پڑ گیا ہے بلاول کے گلے میں. جو صورتحال سندھ میں بنی ہے وہ بڑی پازیٹیو ہے. اگر یہ چلتی ہے کہ صوبہ اور مرکز مل کے کراچی میں مسائل حل کریں گے تو یہ نئی پیش رفت ہے، یہ نئی شروعات ہیں، اور اس شروعات کے بہتر نتائج نکل سکتے ہیں مستقبل. شیخ صاحب یہ بتائیں، پہلے یہ لوگ مل نہیں رہے تھے، تب کور کمانڈر بیٹھے تو دونوں سائیڈز ملی، کراچی میں کمیٹی بنی. اب چیف آف دی آرمی صاحب بھی گئے، انہوں نے بزنس مین کو ملا اور انہوں نے کہا 3 سال میں سب کچھ ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ یہاں مسئلہ ریسورسز کا نہیں ہے، ترجیحات کا ہے. تو آبویسلی انفلوئنس استعمال ہو رہا ہے. کیا جو یہ سیمنٹ ہے 2 اینٹوں میں، فیڈرل گورنمنٹ کی اینٹ اور پروونس کی اینٹ، کیا سیمنٹ اس کا چیف ہے؟ اس کی وجہ سے آپ کو امید ہے کام ہو جائے گا؟ کیونکہ ہسٹری تو ان دونوں کی آپس میں چلنے کی ٹھیک نہیں ہے، وفاق کی اور سندھ کی. مالک صاحب آپ کو بھی پتہ ہے، دیکھیں آپ ویسے ہی میرے منہ سے کہلوانا چاہتے ہیں، ہے حقیقت یہی جو آپ کہہ رہے ہیں. اس میں آرمی کا بہت بڑا رول ہے،
لیکن میں ایک سیاسی ورکر ہوں، جب میں کہتا ہوں تو وہ بھانبڑ مچ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں لو جی جناب ہے، لو جی مارے گئے فلاں۔ پھر جس دن میں نے پریس کانفرنس ہفتے کو کرنی ہوتی ہے، ایک دو آدمی میرے مخالف ضرور کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، اس ملک میں ٹرینڈ بن گیا ہے، میں نارمل بات کرتا ہوں۔ آپ نے جو بات کی وہ حقیقت پہ مبنی ہے کہ آرمی چیف پہلے گئے، آرمی چیف نے جا کے وہاں میٹنگز کی، معاملات دیکھے خود، اور وہ اس پاکستان کو آگے لے کر جانے والا آرمی چیف ہے، وہ روڑے اٹکانے والا آرمی چیف نہیں ہے، وہ جمہوری پروسیس کو چلوانے والا آرمی چیف ہے۔ اور عمران خان اور آرمی کی لائن اور لینتھ ایک ہے، اور اسی لیے بعض معاملات میں ایک دن کی تاخیر ہوئی روانگی میں کہ بھئی معاملات سارے سیٹل ہو جائیں۔ جب سیٹل ہو گئے پھر عمران خان صاحب نے جا کے اس پہ آخری مہر ثبت کی۔ اگر اس کو نظر نہ لگ جائے اور پھر نیچے جو لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کی، دیکھیں سیاست آ گئی ہے اس کیمرے میں، اب اس کیمرے کی سیاست کرنے کے لیے کسی جلسے اور جلوس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے کیمرے کی پالیٹکس کرنی ہے، نو نیڈ آف اینی کہ 20,000 کا جلسہ تھا یا 2 لاکھ کا جلسہ تھا، آپ اپنی بات ساری قوم کو، کروڑوں لوگوں کو شام کو شیخ صاحب ایک بات بتائیں، ایسے عالم میں آپ کی بات بالکل جامع ہو گئی، یہ بتائیں، یہ ہر چیز کا ایک ٹریگر ہوتا ہے نا، کوئی چیز ہوتی ہے اس سے چیز شروع ہوتی ہے۔ نواز شریف صاحب کی واپسی کا ایک دم اتنا مسئلہ کیوں شروع ہوا ہے اچانک، اور ایک دم پرائرٹی، پرائم منسٹر بھی غصے میں، پورا زور، پورا حکومتی مشینری، ہوا کیا ہے اچانک بیٹھے بیٹھے، یہ کیوں اتنا چلا ہے بات؟ ہوا مریم کا مسئلہ ہے۔ مریم کو یہ آس تھی کہ مجھے باہر جانے دیا جائے گا، اس کو کس نے یہ آس دلائی مجھے نہیں پتا، بٹ شی واز شیور کہ وہ اپنے باپ کے پاس جائے گی۔ جب اس کو کامل یقین ہو گیا کہ وہ نہیں جا رہی تو وہ پتھراؤ والی پارٹی بن گئی۔ اس نے سارے جو خاکے تھے وہ پھاڑ دیے اور پتھراؤ کیا گھر سے۔ جب سے میں سیاست میں ہوں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کیمرہ دکھا رہا ہے کہ پتھروں کے لفافے بھرے ہوئے نکل کے آ رہے ہیں۔ شیخ صاحب ایک سینہ گزٹ جو سا جس کو ہم اسلام آباد کا سینہ گزٹ کہتے ہیں، اس میں یہ بات بھی چل رہی تھی کہ جی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ارینجمنٹس ہوئی ہوں گی جس کے تحت میاں صاحب گئے ہوں گے، تو جب ایک نیا کیس کھلا مریم کے اوپر یہ زمینوں کا، تو شاید اس سے یہ تاثر لیا نواز شریف کیمپ نے کہ ارینجمنٹ کو چھیڑا جا رہا ہے، جو انگریزی میں کہتے ہیں گول پوسٹ موو کی جا رہی ہے۔ کیا وہ کیس کھلنے کو اشارہ سمجھا گیا ایک نئے کیس کو کہ شاید پرانی ارینجمنٹ ختم ہو گئی ہے؟ بعض فونوں کی وجہ بھی ہے کہ جو مریم صاحبہ سے فون نکلے جب وہاں تھے اور ان کی تحقیقات میں ایک وقت لگا، وہ اس اندازے پہ پہنچے کہ یہ 2 پارٹیوں کی سوچ ہے۔ ایک پارٹی ہے نواز شریف کی، مریم کی، شاید کی، احسن کی، ایک پارٹی ہے شہباز شریف کی، ایاز صادق کی، خواجہ آصف کی اور تنویر کی۔ سو یہ 2 پارٹیاں دیکھیں، جب مریم گئی ہے کورٹ میں تو وہاں نون لیگ گئی ہے، نون لیگ کا مطلب ہے نواز لیگ گئی ہے، اور شین لیگ، شہباز لیگ کا کوئی بندہ جو ہے وہاں موجود نہیں تھا، ایک سنگل آدمی بھی وہاں نہیں پارٹیسپیٹ کیا انہوں نے۔ اور جب انہوں نے پتھراؤ کی کال دی تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک سارے پاکستان سے لوگوں کو بلوایا گیا، پنڈی سے 10 ویگنیں گئی، لیکن وہ لوگ نہیں آئے جو شہباز شریف کے زیر اثر ہیں، وہ گروپس نہیں آئے شیخ صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آپ شین لیگ کہتے ہیں، میں واقعی حقیقی طور پہ میں اس کو سمجھتا تھا شاید آپ شاہ خاقان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آپ نے بڑا قریب سے دیکھا ہے، میں نے بڑا قریب سے دیکھا ہے، جتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جو مرضی ہو جائے، شہباز شریف صاحب بڑے بھائی کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کو نہ نہیں کر سکتے، یہ تو بہت اس کی سیاست تو نہیں ہے نا، اس کی سیاست تو نہیں ہے، شین لیگ کون سی سیاست اب بھی نواز شریف کی چلے۔ تو وہی تو پھر شین لیگ کہاں سے بن سکتی ہے؟ شین لیگ وہ ہے جو اپنی سکن بچانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ان دی اینڈ حالات مجبور کر دیتے ہیں۔ ان دی اینڈ شہباز شریف سعودی عرب نہیں جانا چاہتا تھا، بالآخر وہ گیا۔ آپ کا خیال ہے کہ جو کیس پہ آپ بار بار جو آپ کہتے ہیں بار بار ان کا کیس سب سے خطرناک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیس کا پریشر اتنا ہوگا کہ وہ یہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، یہ سزا ہو جائیں گے، یہ جیل چلے جائیں گے، ان کی سیاست تباہ و برباد ہو جائے گی؟ شہباز شریف اور حمزہ کی سیاست کا کوئی سکوپ نہیں ہے۔ 2 خاندان کے لوگ پہلے ہی نااہل ہو چکے ہیں، وہ اپنے آپ کو کلین چٹ لینے کے لیے بےتاب ہے، وہ اس کو ملتی ہے نہیں ملتی ہے۔ 2620 کیسز ہیں، اگر جو سپریم کورٹ نے کہا کہ 120 عدالتیں لگیں، اگر 120 عدالتیں لگیں تو میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس گلزار صاحب نے جو فارمولہ دیا ہے، یہ ملک صاف اور شفاف ہو جائے گا، اس کو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ فلانا مافیا ہے، یہ چنو والے کے گھر سے 1 ارب نکل آیا، یہ پکوڑے والے کے نکل آیا، یہ دال سیوی والے کے نکل آیا، جو بیچارے بینک ہی نہیں گئے،
سو یہ ساری صورتحال اگر اس کا حل دیا ہے تو چیف جسٹس نے دیا ہے کہ 120 کورٹ بنائیں, 120 کورٹ جو ہیں کرپشن کے کیسز کا, دہشت گردی کا فیصلہ کریں. آپ دیکھیں یہ معاشرہ کیسے. تو اگر اب نواز شریف صاحب ایکسپیکٹڈ ہے نہیں آئیں گے تو پھر کیا کرے گی گورنمنٹ آپ کی؟ انہوں نے 9 تاریخ تک پھر ان کو السلام علیکم ہے ان کی سیاست کو, پھر وہ کسی وقت دیکھیں گے. اب یہ چانس جو ان کو ملا ہے وہ سیاست اپنی شیخ زندہ صاحب بھی کر سکتے ہیں. یہاں سائن کر کے معاہدہ کر کے مشرف صاحب چلے گئے تھے, پھر واپس آئے, سیاست ویسے ہی شروع ہو گئی. اگر اس کیس پہ بھی نہیں آتے تو سیاست کو وہ اس وقت دیکھیں ان کی, میں کسی کی میری طرف سے دیکھیں, ضروری نہیں ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. ہر دفعہ ایسے حالات پیدا نہیں ہوتے جو نواز شریف کو اس دفعہ ملے ہیں. اگر وہ اتنا ہی سکندر ہے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. اگر وہ اس کا مقدر کا سکندر ہے کہ وہ اس کو مل سکتے ہیں تو یہ تو اللہ کے کام ہے. لیکن میرے خیال میں نواز شریف اور آصف زرداری کی سیاست دم توڑ چکی ہے. اگر نواز شریف آتے ہیں, پہلی بات تو ہے کہ آپ کے خیال میں آئیں گے نواز شریف؟ میں ابھی 50-50 ہوں. میں بالکل کلیئر ہیڈڈ نہیں ہوں کیونکہ ان کے پاس ہر قسم کی ان کی سوچیں, وہ خود فیصلہ تاش جو ہے چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیلنے والا انسان ہے, اور پاکستان کے موسٹلی سربراہ یہی کام کرتے ہیں. ابھی تک اس نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا کہ میں نے جانا یا نہیں جانا. ممکن ہے ایک ڈیٹ وہ مانگیں اور کورٹ سے 10 ستمبر سے آگے. اگر وہ ڈیٹ نہیں ملتی ان کو اور وہ مفرور قرار دے دیے جاتے ہیں تو ان کی سیاست تہیں پٹاس ہو جائے گی. تو شیخ صاحب اگر وہ آتے ہیں, اگر وہ آ جاتے ہیں تو کیا عمران خان کے لیے سیاسی مشکلات پیدا نہیں ہوں گی؟ دیکھیں عمران خان کے لیے تو جتنے مرضی امتحان ہو وہ اس سے سرخرو ہو کے نکل رہا ہے. اس سے بڑے امتحان نہیں ہو سکتے. کرونا وائرس جیسا, جنگ جیسا, سیلاب جیسا, ٹڈی دل جیسا, اکانومی کے ڈیزاسٹر جیسا, یہ سارے اس نے عبور کیے ہیں اور سارے اس نے عبور کیے ہیں. اور اس وقت وہ میرے اندازے کے مطابق اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر وہ آئے گا بھی تو عمران خان کا پہلی سٹینڈ ہے کہ میں ان سب کو جیلوں میں ڈالوں گا. یہ تو میرا سٹینڈ نہیں ہے, یہ اسی کا سٹینڈ ہے کہ میں سب کو جیلوں میں ڈالوں. میں نے تو ووٹ دیا اس حق میں کہ اس کو جانے دو باہر. آخری اب اسے ایک چیز, آپ کے خیال میں جب وہ گئے ہیں جن رپورٹس کی بیسس پہ, کیا آپ کے خیال میں ان رپورٹس میں کوئی گھپلا ہوا تھا میڈیکل رپورٹس میں؟ مجھے نہیں پتا, نہیں اللہ بہتر جانتا ہے. میں دیکھیں میری بات سنیں, کیبنٹ میں جب کیس آیا ساری کیبنٹ مخالف تھی. 11 یا 12 لوگوں نے ووٹ دیا کہ اس کو باہر جانے دیا. دفعہ بلا جی جان چھٹتی ہے, کیا مسئلہ؟ نہیں وہ تو آپ کا سیاسی فیصلہ تھا نا, وہ آپ کا سیاسی فیصلہ تھا. اب آپ کا اندازہ کیا کیا میڈیکل؟ مجھے نہیں پتا کہ میڈیکل رپورٹس, مجھے نہیں پتا. بڑے محتاط ہو گئے عمران خان نے تو دیکھیں وہ فیصل ان کا. نہیں سر, نہیں, اللہ کی بات میں سچ کرتا ہوں. مجھے نہیں پتا یہ رپورٹس ٹھیک تھیں یا خراب تھیں, لیکن عمران خان نے سارے طریقوں سے اپنے چیک کیا, اس میں وہ بیمار تھا اور اس نے یہ خود کیبنٹ میں کہا کہ یہ بیمار تھا اس لیے میں نے جانے دیا. سو ایسی صورتحال میں مجھے تو, میں آپ کو پتہ ہے مالک صاحب, آپ مجھے بچپن سے جانتے ہیں, میں نے کبھی صوبوں کی سیاست نہیں کی. میں ریلوے کے ہیڈ کوارٹر ایک دن ضرور آتا ہوں لیکن میں صوبے کی سیاست نہیں کرتا. اچھا شیخ صاحب آخری 2 منٹ ہیں. ایک آپ نے پہلے بات کی تھی صفائی کی, اس میں آپ نے ذکر کیا ہوا ہے پرویز مشرف کی ملاقات ڈاکٹر عبدالقدیر سے, لیکن اس میں ایک چیز واضح نہیں ہوتی کہ کیا پرویز مشرف ان کو گلٹی سمجھتے تھے جو ان پہ الزامات تھے؟ آپ نے کہا بڑا اچھا ملے, بات کی سب کچھ, اور ڈاکٹر صاحب نے اپنی مرضی سے بیان دیا جو ہم سمجھتے تھے کہ شاید دلوایا گیا ہے. کیا وہ گلٹی تھے؟ ساری دنیا یہی سمجھتی ہے, ساری دنیا یہ سمجھتی ہے. میں نے اللہ کو جان دینی ہے, پرویز مشرف اسے سر کہہ کے بلا رہے تھے میرے سامنے. میں باہر تھا, میں میڈیا میں نے ریلیز کرنا تھا. یہ ڈکٹیشن, اب ڈاکٹر صاحب میرے بہت ہی قابل احترام اور عظیم شخص ہیں پاکستان کی. میں اگر کسی پرسنالٹی کا فین ہوں تو وہ ڈاکٹر ہے کہ جس نے پاکستان کو بچایا دنیا کے ہر قسم کے خطرات سے. لیکن یہ بات سچ ہے کہ مشرف کے دل اور دماغ پہ ڈاکٹر خدیر کا بڑا احترام تھا. تو شیخ صاحب آخری سوال, اگلی کتاب کب آ رہی ہے اور کیا اس کے اندر میان سے تلوار باہر نکلے گی پوری کہ نہیں نکلے گی؟ اس میں پوری نہیں نکلے گی, ننگی تلوار نکلے گی. کب تک؟ ننگی تلوار نکلے گی انشاءاللہ تعالی. اس کا رزلٹ دیکھ. اور کب تک؟ زیادہ سے زیادہ 1 سال میں. تو اس پہ خون کے چھینٹے آپ کے خون کے ہوں گے کہ دوسروں کے؟ میرے ہی خون کے ہوں گے, کیونکہ اس کے بعد تو پھر مجھے ریٹائر ہونا پڑے گا نا. میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ پھر اتنی بڑی کتاب لکھنے کے بعد, کیونکہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ نالا لئی ہو جائے. ML1 ہو گیا ہے, نالا لئی کا بزدار جو ہے فیصلہ کرے, سرمنی شروع ہو, کام شروع ہو. ML1 کا آج ہم نے ٹینڈر دے دیا, 12 ستمبر کو لگے گا.
تو یہ ساری صورتحال دیکھ کر اس تلوار پہ چھینٹے میری خون کے ہوں گے. اور چلے اللہ آپ کو آپ سے بچا کے رکھے. بہت بہت شکریہ. ناظرین یہ تھے ونٹیج شیخ رشید اور وہی کتاب لا لیولی سے اقوام متحدہ تک. آئی تھنک یو شوڈ ریڈ اٹ. انٹرسٹنگ ریڈ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.